बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी का शोहर के घर में काम काज करने का अजर सवाब। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के बलबूते पे जिंदगी गुजारने वाला आज का इंसान आहिस्ता आहिस्ता जवाल और अखलाकी पस्ती का शिकार होता चला जा रहा है। हत्ता कि अपने घर के कामों को भी अंजाम देना अपनी तौहीन समझता है और अपने स्टेटस के खिलाफ शुमार करता है। चाहे मर्द हों चाहे खवातीन, दोनों इसमें बराबर के शरीक हैं। जबकि हम इस्लामी तालीमात को देखते हैं जिनके घर कुरान नाजिल हुआ, जहां शरीयत नाजिल हुई, उन हस्तियों की सीरत क्या थी। किताब वसाइल वशिया की 12वीं जिल्द सफ़ा 55 पे एक रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम लकड़ियां इकट्ठी करते थे, कुएं से पानी खींचते थे और घर में झाड़ू भी देते थे। इधर से जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर में आटा पीसती थीं, आटा गूंथती भी थीं और रोटियां भी पकाती थीं। ये भी मिलता है कि जनाब ज़हरा के हाथ मुबारक जख्मी होते थे, उन जख्मी हाथों से चक्की भी चलाती थी। ये भी रिवायत में है कि मौला अली खुद प्लेट में दाल को साफ किया करते थे। किताब वसाइल वशिया की 12वीं जिल्द सफ़ा 66 पे लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानवादे की बकरियां खुद नहलाते थे। बानी शरीयत और अहले बैत अलैहिस्सलाम घर के काम खुद क्यों करते थे? इसका जवाब यह है कि घर के काम काज करने में बहुत बड़ा अजर सवाब है। अहले बैत अलैहिस्सलाम हर वो काम अंजाम देते थे जिसमें अजर सवाब हो। कितना अजर सवाब है देखिए, किताब वसाइल वशिया की 14वीं जिल्द सफ़ा 135 पे खवातीन के लिए बेहतरीन हदीस कि जो खवातीन घर के काम करती हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वअय्यु मम्रअतिन खदमत ज़ौजहा सबअत अय्यामिन, जो भी औरत 7 दिन तक अपने शोहर की खिदमत करे, अग़लक़ल्लाहु अन्हा सबअत अबवाबिन नार व फ़तह लहा समानियत अबवाबिल जन्नह तदखुलु मिन अय्यहा शाअत। अल्लाह उस औरत पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के 8 दरवाजे औरत के लिए खोल देता है। अब जिस दरवाजे से मर्जी है जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाहु अकबर। इसी सफ़े पे एक और हदीस कि जो औरत अपने शोहर को पानी का एक घूंट पिलाए तो ये सवाब के एतबार से उसके साल भर की उस इबादत से बेहतर है जिसमें दिन को रोजा रखा जाए और रात को मुसल्ला नमाज पे गुजार दी जाए, और खुदावंद आलम उसके लिए हर घूंट के एवज जो वो शोहर को पिलाएगी जन्नत में एक शहर अता फरमाएगा, और इसके साथ साथ अल्लाह उस औरत की 70 खताएं भी माफ फरमाएगा। अल्लाह अकबर। ठीक है, औरत के लिए घर के काम करना शरई तौर पर वाजिब नहीं है, लेकिन अखलाकी एतबार से जिंदगी को बेहतरीन चलाने के लिए ईसार और कुर्बानी देना पड़ती है ताकि जिंदगी खुशगवार गुजरे। आज की खवातीन का मकाम हजरत फातिमा ज़हरा से बढ़कर नहीं है। जनाब ज़हरा औरतों के लिए नमूना अमल है। जब जनाब सैयदा घर के काम काज खुद अंजाम देती थीं, जबकि वो रहमतुल लिल आलमीन की शहजादी थीं, तमाम औरतों की सरदार हैं, जब खुद काम करती हैं तो अपने मानने वालियों से लिसान हाल से मुखातब होकर फरमाती हैं, ऐ मेरे कनीजी का दम भरने वालियों, तुम भी घर के कामों को बोझ न समझा करो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अजर व सवाब है। आजकल तो घर में नौकरानियां रखने का रिवाज बढ़ता चला जा रहा है और औरत इतने बड़े अजर से खुद को महरूम रखे हुए है। नौकरानियां ही बर्तन धो रही हैं, नौकरानियां ही खाना पका रही हैं, नौकरानियां ही कपड़े धो रही हैं। हत्ता के बाज़ घरों में ये भी देखा गया है कि बच्चों की देखभाल भी नौकरानियां कर रही होती हैं। ये खतरनाक सूरत हाल है। अब इन नौकरानियों को ना निजासत और तहारत का पता,
کہ کپڑے پہ کون سی نجاست لگی ہے، اس کو کیسے اور کتنی مرتبہ دھونا ہے اور پاک کتنی مرتبہ کرنا ہے، برتن نجس ہو جائے ان کو کیسے پاک کرنا ہے وغیرہ۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نوکرانی اور کنیز تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی تو اپنے گھر میں رکھی تھی۔ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، درست ہے کہ کنیز رکھی تھی گھر کے کام کاج کے لیے، لیکن اہل بیت کا گھر میں نوکرانی اور کنیز رکھنا اور ہمارا رکھنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اہل بیت کی سیرت یہ تھی، جناب زہرا کی سیرت یہ تھی کہ ایک دن گھر کے کام خود کرتی تھی اور کنیز آرام کرتی تھی، اور دوسرا یہ کہ اہل بیت اپنی کنیزوں کو علم سے آراستہ بھی کرتے تھے، اتنا علم کہ ان کی کنیزیں لوگوں کو قرآن سے جواب دیتی تھیں۔ دیکھیں، یہ کام کاج نہ کرنے کی وجہ سے بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں، شوگر، موٹاپا، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ رسول خدا بانی شریعت نے روز اول سے یہ تقسیم بندی کر دی تھی۔ اپنی بیٹی کو جب ان کے شوہر کے گھر رخصت کیا، فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، گھر کی چار دیواری کے اندر کے کام تمہارے ذمے اور باہر کے کام علی کے ذمے۔ اس تقسیم پر جناب زہرا اتنی خوش ہوئیں، فرماتی ہیں کہ اس فیصلے سے مجھے کس قدر خوشی و مسرت حاصل ہوئی کہ رسول خدا نے مجھے مردوں کے برابر حقوق دے دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کتاب وسائل الشیعہ کی 14ویں جلد صفحہ 135 پہ موجود ہے۔ ایک اور بہترین حدیث کتاب الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا کی 8ویں جلد صفحہ 246 پہ۔ مناسب ہے کہ وہ یہاں مختصر الفاظ میں ذکر کر دوں تاکہ خواتین کے اندر مزید ایک جوش و جذبہ پیدا ہو، تاکہ وہ گھر کے کام کے عوض اتنے بڑے ثواب اور اجر سے محروم نہ رہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ وہ چکی چلا رہی ہیں اور جو کو پیس رہی ہیں۔ اپنی بیٹی لخت جگر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے فاطمہ، اگر اللہ تعالی چاہتا تو چکی خود ہی پیستی، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ تمہارے لیے مشقت اور اذیت برداشت کرنے کے بدلے نیکیاں لکھے، گناہوں کو مٹا دے اور جنت میں تمہارے درجات بلند فرمائے۔ اب جناب فاطمہ زہرا کے کون سے گناہ ہیں؟ بی بی زہرا تو معصومہ تھی، ہر گناہ سے پاک تھی۔ رسول خدا قیامت تک آنے والی عورتوں کو درس دے رہے ہیں کہ گھر کے کام کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے کہ اوپر میں نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے فاطمہ، جو عورت اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی ہے، اللہ اس کے لیے ہر دانے کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر دانے کے بدلے ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا فاطمہ تو ما من امرات عرقت عند خبزها الا جعل اللہ بینها وبین جہنم 7 خنادق من الرحمہ۔ اے فاطمہ، جو عورت روٹی پکاتے ہوئے پسینہ بہاتی ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان رحمت کی 7 خندقیں بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں اے فاطمہ، جو عورت برتن دھوتی ہے، اللہ اسے گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر دیتا ہے۔ اے فاطمہ، جو عورت کپڑا بنتی ہے، اللہ اس کے ہر دھاگے کے بدلے 100 نیکیاں لکھتا ہے اور 100 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اے فاطمہ، جو عورت اپنے بچوں یا گھر والوں کے لیے سوت کاٹتی ہے تاکہ ان کے لیے کچھ خرید سکے، اللہ اس کے لیے 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے اور 1000 بے لباس لوگوں کو کپڑا پہنانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اے فاطمہ، جو عورت اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھے اور اس کے لیے مسکرائے نہیں، اللہ ہر معاملے میں اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اے فاطمہ، جو عورت اپنے بچوں کے سروں پہ تیل ڈالتی ہے، ان کے بال سنوارتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے اور ان کے سروں کے جوئیں مارتی ہے، اللہ اس کے لیے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ہر بال کے بدلے گناہ مٹا دیتا ہے
اور اسے تمام لوگوں کی نگاہوں میں باوقار بنا دیتا ہے۔ اے فاطمہ، جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو آسمان کے فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور اللہ ہر دن اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھتا ہے اور 1000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر جب اسے درد ذہ ہوتا ہے تو اللہ اسے مجاہدین، شہداء اور صالحین کا ثواب عطا کرتا ہے، اسے اس کے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے شکم سے پیدا ہوئی ہے، اور اس کے لیے 70 حجوں کا ثواب بھی لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اللہ دودھ کے ہر قطرے کے بدلے 1 نیکی لکھتا ہے، 1 گناہ معاف کرتا ہے، اور جنت کی حوریں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر گرامی قدر شوہر کے بارے نصیحت فرما رہے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو کہ اے فاطمہ، ان سب سے بڑھ کر چیز اللہ کی رضا ہے، اور شوہر کا اپنی بیوی سے راضی ہونا ہے۔ اے فاطمہ، شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اے فاطمہ، خوش نصیب ہے وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو۔ اے فاطمہ، جو عورت 1 دن اور 1 رات اپنے شوہر کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ گزارے، اللہ کے نزدیک اسے پورے 1 سال روزے رکھنے اور عبادت کرنے سے بھی افضل اجر عطا کیا جائے گا، اور اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی لکھتا ہے، اور ہر بال کے بدلے 1 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اے فاطمہ، جو عورت اپنے شوہر کی رضا کے ساتھ ہو وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اور اس کی روح جسم سے اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک وہ میرے حوض سے پانی نہ پی لے۔ اے فاطمہ، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت میں وفات پائے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اے فاطمہ، شوہر کے بغیر عورت ایسی ہے جیسے دروازے کے بغیر گھر، شوہر کے بغیر عورت ایسی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے۔ اے فاطمہ، شوہر کے سامنے بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، بلکہ طواف سے بھی افضل ہے۔ اے فاطمہ، جو عورت اپنے شوہر کے سامنے منہ بناتی ہے، منہ بگاڑتی ہے، اس پر اللہ اور عذاب کے فرشتے مامور ہو جاتے ہیں۔ اے فاطمہ، جو عورت بستر میں اپنے شوہر کو انکار کرے اس پر ہر خشک و تر چیز لعنت کرتی ہے۔ اے فاطمہ، جو عورت اپنے شوہر سے کہے اف ہے تم پر، اس پر اللہ، عرش، فرشتے اور تمام لوگ لعنت کرتے ہیں۔ اے فاطمہ، جو عورت فرض نماز ادا کرے اور اپنے لیے دعا کرے مگر شوہر کے لیے دعا نہ کرے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرے۔ اے فاطمہ، جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے اس پر ہر خشک و تر چیز لعنت کرتی ہے یہاں تک کہ وہ واپس گھر لوٹ آئے۔ اے فاطمہ، جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو اپنا چہرہ دکھائے اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ اے فاطمہ، جو عورت اپنے گھر میں وہ چیز داخل کرے جسے اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو اللہ اس کی قبر میں 70 سانپ اور 70 بچھو داخل کر دے گا جو قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے۔ اے فاطمہ، جو عورت نفلی روزہ رکھے اور شوہر سے اجازت نہ لے اللہ اس کا روزہ قبول نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جو عورت شوہر کے مال میں سے صدقہ کرے یعنی اس کی اجازت کے بغیر تو اس عورت پر 70 چوروں کے برابر گناہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ سن کر بی بی زہرا نے عرض کی، بابا جان، عورتیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا مقام کیسے پا سکتی ہیں؟ تو یہاں پر رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک عمل بتایا اور وہ عمل نماز ہے۔ فرماتے ہیں، بیٹی، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم گھر میں رہتے ہوئے مجاہدین کا اجر پا سکتی ہو؟
حضرت فاطمہ نے عرض کی، جی ہاں بابا جان، فرمائیے۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا، بیٹی تم روزانہ 2 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ جو ایسا کرے گا اللہ اسے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری خواتین کو، خصوصاً کنیزان زہرا کو، جناب سیدہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی کے درمیان جو مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے، اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔